अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद में शारा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट की इमारत मेरे बाएं जानब और मारगला की खूबसूरत पहाड़ियाँ मेरी दाएं जानब। आज सुप्रीम कोर्ट में मारगला की इन खूबसूरत पहाड़ियों की मिल्कियत का एक बड़ा अहम मसला सामने आया। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अफ़गान के सामने वो अपीलें ज़ेर समाअत थीं जो अपीलें मारगला की इन पहाड़ियों की मिल्कियत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद साल पुराने फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई थी। चंद साल पहले जब जस्टिस अता मिनल्लाह सुप्रीम कोर्ट में नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते थे चीफ जस्टिस, तो उन्होंने ये करार दिया था कि जो मारगला की पहाड़ियों पे जो फ़ौज का दावा है मिल्कियत का 2017 से ऑनवर्ड, और उसके बाद जो उन्होंने जो मुआहदे किए, लीज़ एग्रीमेंट किए मारगला की पहाड़ियों में मशहूर ज़माना मोनाल रेस्टोरेंट के साथ बतौर मालिक मकान, मालिक अराज़ी के, और फिर किराया वसूल करना शुरू किया, वो सब कुछ गैर आइनी और गैर कानूनी था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक मारगला की ये पहाड़ियाँ नेशनल पार्क का हिस्सा हैं और नेशनल पार्क 8600 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल है। और जो मारगला की पहाड़ियाँ भी उसमें आती हैं, शक्करपड़िया की भी पहाड़ी आती है और फिर रावल लेक का कुछ इलाका भी आता है। तो नेशनल पार्क का एरिया जो है वो तमाम का तमाम फ़ौज की मिल्कियत या किसी की मिल्कियत नहीं हो सकता। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ही फिर वज़ारत दिफ़ा की तरफ से और मोनाल रेस्टोरेंट के जो मालिकान हैं उनकी तरफ से अपीलें दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। और मोनाल रेस्टोरेंट वो मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट है जो सब इस्लामाबाद वाले जानते हैं कि वो एक बुलंदी पर वाक़या है, दामने कोर से भी ऊपर मारगला की इन पहाड़ियों पे, जहाँ पे जाके इस्लामाबाद का ये खूबसूरत शहर आपको कदमों में नज़र आता है। और ख़ास तौर पे रात की जो रोशनियाँ हैं वो इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरत बना देती हैं मारगला के मोनाल पॉइंट के ऊपर खड़े लोगों के लिए। तो उस मोनाल के जो रेस्टोरेंट है, सारा झगड़ा इस बात का था कि मोनाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि जनाब हमारा तो CDA से लीज़ एग्रीमेंट था, हम उन्हें किराया दे रहे थे उस रेस्टोरेंट का, और हमें अब ये फ़ौज का एक इदारा है रॉयल वेटनरी जो फोर्स है उनकी रीमाउंट डायरेक्टरेट जो है, जो कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों के वक्त की एक ऐसी फ़ोर्स है जहाँ पे घोड़े, गधे, खच्चर पाले जाते हैं। जो पुराने वक्तों में जब इन घोड़ों के ऊपर फोर्सेस होती थी जो जंगों में इस्तेमाल होते थे, सामान लादने के लिए भी, लड़ाई के लिए भी, कैवलरी होती थी, तो उनके घास फूस का जो बंदोबस्त था वो ग्रास लैंड्स के ज़रिए होता था। तो फ़ौज ने कहा ये 1910 में हमें अंग्रेज़ों ने जो है ये ग्रास लैंड दी थी मारगला की पहाड़ियाँ, और फिर 1947 आ गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन ये इंकशाफ 2017 में जाके हुआ कि ये 1910 में पाक फ़ौज को ये पहाड़ियाँ अंग्रेज़ों ने दी थी। और उसके बाद से फिर मोनाल से जब किराया फ़ौज ने वसूल करना शुरू किया, रॉयल वेटनरी फोर्स ने या रीमाउंट डायरेक्टरेट ने, तो उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जनाब CDA वाले भी किराया ले रहे हैं, रॉयल वेटनरी वाले भी किराया ले रहे हैं। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने केस सुना। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे रेस्टोरेंट बना कैसे, किराए की बात तो बाद में है, ये तो नेशनल पार्क का एरिया है। और फिर डिमार्केशन कराएगी और चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने आखिर में कहा कि ये नेशनल पार्क का एरिया है, यहाँ किसी की मिल्कियत नहीं है। और उन्होंने ये हुक्म दिया कि तमाम रेस्टोरेंट जो वहाँ पे तामीर किए गए हैं ये गैर कानूनी हैं और ये गिराए जाएँ। तो उन्हीं अहकामात के ख़िलाफ़ मोनाल रेस्टोरेंट और वज़ारत दिफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मोनाल रेस्टोरेंट वो मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट है जिसके खाबे बड़े मशहूर हैं। ख़ुद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट की केटरिंग होती रही है जजों की रिटायरमेंट पे, नए जजों की हल्फ बर्दारी की तकरीबात में। और इसी मोनाल रेस्टोरेंट की जब अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई तो उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि सीनियर जज भी थे और वो इंतज़ामी साइड को भी देखते थे, तो उन्होंने उनको फौरी तौर पे उनके ख़िलाफ़ जो हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो मुअत्तल भी काफ़ी अर्सा रखा। मगर अब चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ये केस सुन रहे हैं और आज की जो कार्रवाई है उसमें एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को जब हुक्म दिया चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने कि वो मोनाल के साथ किए गए लीज़ एग्रीमेंट जो 2017 में किया था उसकी ओरिजिनल कापी सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, तो वो
اوریجنل معاہدہ پیش نہیں کر سکے، اور اٹارنی جنرل نے مزید وقت مانگا ہے، 1 ہفتے کا انہیں ٹائم دے دیا گیا ہے۔ مگر اٹارنی جنرل نے آج برملا یہ اعتراف کیا، یہ اعلان کیا کہ یہ جو نیشنل پارک کا ایریا ہے، یہ جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، یہ فوج کی ملکیت نہیں تھی، اور جو RVFC کا جو ادارہ ہے، رائل ویٹرنری ری ماؤنٹ ڈائریکٹریٹ کا، وہ از خود ایک فریق بن کے یا مالک بن کے کسی بھی ریسٹورنٹ کے ساتھ کسی قسم کا لیز کا معاہدہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس فوج کے اس ادارے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا بھی تو یہ وفاقی حکومت یہ معاہدہ کر سکتی تھی، یہ رائل ویٹرنری ری ماؤنٹ ڈائریکٹریٹ جو ہے یہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تسلیم کیا، اور پھر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ نیشنل پارک کا ایریا ہے، اور آج جو انہوں نے حکم جاری کیا تو اس حکم کے مختصر خلاصہ آپ کو ہم بتاتے چلیں۔ اس حکم کے شروع میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل سے کہا گیا کہ وہ لیز ایگریمنٹ پیش کیا جائے جو منال ریسٹورنٹ کے ساتھ RVFC نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ لیز ایگریمنٹ فوری طور پہ مل نہیں رہا، اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے وقفہ ہوا عدالتی کارروائی میں، مگر دوبارہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی بھی وہ لیز ایگریمنٹ نہیں ملا، تو اس لیے 1 ہفتے کا مزید وقت چاہیے۔ تو پھر 1 ہفتے کا وقت سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو اب دے دیا ہے کہ 1 ہفتے میں وہ لیز ایگریمنٹ کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ جمع کرائیں۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جو فوج کا ادارہ یا CDA جو رقوم بطور کرایہ منال ریسٹورنٹ سے وصول کرتا رہا ہے، اس کی بھی تمام رقوم کی تفصیلات، اور جن اکاؤنٹ میں منال ریسٹورنٹ کا کرایہ جاتا رہا ہے وہ اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی سپریم کورٹ میں پیش کریں گے۔ اپنے حکم میں سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھوایا کہ اٹارنی جنرل نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا 2017 میں RVFC کے درمیان اور منال ریسٹورنٹ کے درمیان، یہ معاہدہ بھی غیر قانونی تھا۔ خود اٹارنی جنرل نے آج اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور یہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ ایک لیگل اینٹی نہیں ہے جو RVFC کا ڈائریکٹریٹ ہے، یہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کاروباری اداروں کے ساتھ معاہدے کرتے پھرے اور ان سے کرایہ وصول کریں، اور یہ معاہدہ اٹارنی جنرل کے بقول یہ معاہدہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے بھی کہ اس معاہدے کی اجازت وفاقی حکومت نے RVFC کو نہیں دی تھی۔ اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جو وائلڈ لائف بورڈ جو 1979 میں بنا تھا تاکہ وائلڈ لائف کا تحفظ کیا جا سکے، اور پھر 1980 میں جب یہ ایریا نیشنل پارک بنا تو وائلڈ لائف بورڈ کا جو قانون تھا اس کے مطابق یہاں پہ صرف اور صرف ایسی تعمیرات کی جا سکتی تھی چھوٹی موٹی کہ جس سے وائلڈ لائف کو تحفظ دیا جا سکے، یہاں پہ کوئی کاروباری سرگرمیاں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو لیز ایگریمنٹ CDA نے پہلے منال کے ساتھ کیا تھا، وہ 1976 میں پہلا ایگریمنٹ کیا تھا، پھر 15 سال کے وقفے کے بعد یہ معاہدہ جو ہے CDA کا اور منال ریسٹورنٹ کا، یہ بھی اس میں بھی توسیع ہوتی رہی، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو لیز ایگریمنٹ تھا اس پہ عمل ہوا، اور یہ جو ریسٹورنٹ تھا یہ بھی یوں ہی اپنی کاروباری سرگرمیوں میں بڑھتا رہا آگے۔ پھر ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کے جو دلائل تھے وہ بھی آج کے حکم نامے کا آرڈر بنے، اور انہوں نے کہا کہ صرف منال ریسٹورنٹ نہیں ہے، اس مارگلا کی پہاڑیوں میں مزید ریسٹورنٹ بھی جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے اب حکم دیا ہے کہ ان تمام ریسٹورنٹس کی ایک فہرست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں، اور تمام ان کاروباری سرگرمیوں کی بھی جو کہ اس مارگلا کی پہاڑیوں میں جاری رکھی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل کا موقف بھی انہوں نے شامل کیا آج کے حکم نامے میں، اور کہا کہ مارگلا جو ہے وہ زون 3 میں آتا ہے، اور اس کی جو زوننگ ریگولیشن ہے وہ CDA کو بھی جو ہے نیشنل پارک کے ایریے کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں دیتی اس کے سٹیٹس کو، یعنی کہ CDA بھی یہ لیز ایگریمنٹ نہیں کر سکتا تھا کاروباری سرگرمیوں سے، اور یہ کرایہ وصول نہیں کر سکتا تھا۔ تو آج کے اس حکم نامے میں جو وائلڈ لائف بورڈ جو ہے پاکستان میں، ان کے وکیل عمر گیلانی نے بھی یہ کہا کہ یہ جتنی بھی تعمیرات ہوئی ہیں وائلڈ لائف بورڈ کے جو قانون میں محدود اجازت ہے جس سے ماحول جو ہے خراب نہ ہو ایسی تعمیرات کی، مگر اس محدود اجازت کو بھی CDA نے وائلیٹ کیا ہے،
اور یک طرفہ طور پہ لیز ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، اور سی ڈی اے نے از خود ہی جو ہے یہ نیشنل پارک کا تمام انتظام سنبھال لیا ہے۔ حالانکہ وائلڈ لائف بورڈ کا جو قانون ہے اس کے تحت صرف وائلڈ لائف بورڈ ہی ایسے نیشنل پارک کے علاقے میں کسی قسم کی سرگرمیوں کی اجازت دے سکتا ہے، اور سی ڈی اے بقول وائلڈ لائف بورڈ کے وکیل عمر گیلانی کے کہ سی ڈی اے جو ہے اب جو ریونیو حاصل کر رہا ہے، جو آمدنی اس کو مل رہی ہے، وہ بھی یہاں سے حاصل کر رہا ہے، اور اس کو دوبارہ سڑکوں کی تعمیر میں استعمال کر رہا ہے اور دوسرے تعمیراتی کاموں میں استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ورلڈ وائڈ جو ایک وائلڈ لائف کا انٹرنیشنل ادارہ ہے WWF، اس نے بھی پارٹی بننے کی درخواست دی، اور اس کے ساتھ انہوں نے سیٹلائٹ کے امیجز بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائے، جن میں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے کئی سال کے دوران مارگلا کی ان پہاڑیوں میں جتنی رفتار سے تعمیرات ہوئی ہیں اس سے ماحول کو کتنا نقصان پہنچا ہے، تو وہ امیجز بھی WWF نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں۔ پھر سی ڈی اے کے کونسل نے بھی کہا کہ جناب ہم جو بھی مارگلا کی پہاڑیوں میں جو کاروباری سرگرمیاں اس سے جو کماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم لوگ لگا رہے ہیں، اور ہمارے 450 امپلائی ہیں سی ڈی ایز کے جو کہ ان مارگلا کی پہاڑیوں میں اس وقت بھی کام کر رہے ہیں۔ تو جس پہ چیف جسٹس نے پھر اپنے حکم نامے میں لکھوایا کہ سی ڈی اے وہ تمام جو ارننگ انہوں نے کی ہیں ابھی تک ان ریسٹورنٹ سے اور ہوٹلوں سے، اور جو انہوں نے اخراجات کیے ہیں مارگلا کی پہاڑیوں کے تحفظ کے لیے، ان تمام کی تفصیلات بھی جو ہے وہ ایک ہفتے میں جاری کریں۔ اور جس پہ پھر چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا کہ جو نیشنل پارک کی جو سرحد ہے، جو باؤنڈریز ہیں، جو ڈیمارکیشن ہونی تھی، وہ اس کے حوالے سے بھی ایک نکتہ اٹھایا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ سروے جنرل آف پاکستان پہلے ہی نیشنل پارک کی جو باؤنڈریز ہیں ان کا تعین کر رہا ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کام پہلے سے جاری ہیں اور یہ کام جلد مکمل کیا جائے، اور یہ جو نیشنل پارک ہے اس کو تحفظ دینا بہت ضروری ہے، اور یہاں یہ پارک ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ عوام کی رسائی ہو، اور یہاں پہ لوگ آئیں، ریکریشن کریں، تفریح کریں، اور ریسرچ بھی یہاں پہ کریں۔ اور آئین کے اندر بھی جو بنیادی حق ہے زندہ رہنے کا، رائٹ ٹو لائف جو ہے، وہ جڑا ہے ماحول کے ساتھ، اور جتنے بھی پارک ہیں پورے پاکستان میں ان ساروں کو محفوظ بنانا اور تحفظ دینا جو ہے وہ آئین کے اندر جو زندہ رہنے کا بنیادی حق ہے، کوالٹی لائف ہے، اس سے جڑا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے پیمانے پہ کافی عرصے سے کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں، ہم کسی کے کاروبار کو یکدم سے بند نہیں کرنا چاہتے، مگر سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں تمام جو فریقین ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، جنہوں نے وہاں پہ کاروباری سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں، ان سے اب تجاویز مانگ لی ہیں، اور کہا ہے کہ وہ بتائیں کہ کس طریقے سے کتنے عرصے کے اندر یہ تمام سرگرمیاں روکی جا سکتی ہیں، اور جو نیشنل پارک کا ایریا ہے اسے مکمل طور پہ ماحول جو ہے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا منال ریسٹورنٹ کے وکلاء سے کہ ڈونٹ پلے رشین رولٹ ود اس، اور اگر بہت ہائی سٹیک اس میں کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تجاویز دیں کہ کیسے ان تمام سرگرمیوں کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ نیشنل پارک کو مکمل طور پہ بحال کیا جا سکے۔ آج کی اس کارروائی میں ایک موقع پہ چیف جسٹس نے یہاں تک کہا کہ جو منال ہے اس نے ایک طرف سی ڈی اے کو بھی کرایہ دیتا رہا، اور پھر دباؤ کے اندر آ کے جو ہے وہ فوج کے ادارے کو بھی کرایہ دیتا رہا۔ کیا دباؤ تھا آپ پہ؟ سپریم کورٹ کے ججز نے بار بار پوچھا ایڈوکیٹ مخدوم علی خان سے جو منال ریسٹورنٹ کے وکیل تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 6-7 لیٹر لکھ دیے تھے فوج کے ادارے نے، اور اس کے بعد ہم مجبور ہو گئے کہ نہ صرف یہ کہ سی ڈی اے کو بھی ہم کرایہ دیتے رہے بلکہ فوج کے ادارے کو بھی کرایہ دیتے رہے، ڈبل کرایہ دیتے رہے۔ جس کے بعد ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے کہا کہ ایک وقت جب کورٹ میں معاملہ آیا تو پھر ہم عدالت میں آج تک جو ہے اپنا کرایہ جمع کرا رہے ہیں۔ اور جس پہ چیف جسٹس قاضی فائز حسن نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بھی عوام کا نہیں سوچتا، یہ مارگلا کی پہاڑیوں پہ ہوٹل چلا رہے ہیں، ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، انسانوں کی کسی کو فکر نہیں ہے، لوگوں کے، عوام کے حقوق کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ جو کنٹونمنٹ کے جو قوانین ہوتے ہیں جس میں چھاونیاں، فوجی چھاونیاں بنائی جاتی ہیں، ان چھاونیوں کو بھی خاص مقصد کے لیے زمین دی جاتی ہے، اور اگر وہ مقصد پورا ہو جائے یا پورا نہ ہو رہا ہو تو زمین واپس فیڈرل گورنمنٹ کو مل جانی چاہیے، اور آپ نے ملک کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، اور سی ڈی اے نے وہاں پہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھول دیے ہیں، اور ایک فریق نے بھی یہ بات نہیں کی کہ لوگوں کا بھی کچھ حقوق ہیں، تازہ
ہوا میں اچھے ماحول میں سانس لینے کے حقوق ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہماری آئندہ نسلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس قاضی فیصل نے ایک موقع پہ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان, ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ آپ پوچھیں, اپنے بچوں سے پوچھیں کہ وہ یہاں پہ یہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ چلنے دینا چاہتے ہیں, کہ وہ یہاں پہ ایک اچھا ماحول چاہتے ہیں. تو اس پہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ ضرور اپنے بچوں سے بھی اس حوالے سے مشورہ کریں گے. اور چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے کنٹیسٹ کیا اور ابھی بھی ضد کی کہ نہیں ہم یہاں پہ کاروباری سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں, تو پھر عدالت جو ہے انہوں نے ایک لائٹر ویڈ میں کہا پھر آپ کے بچوں کو اور ینگ جنریشن کو بلا کے پوچھے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ سب کچھ ان بچوں کے حوالے ہوگا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ وائلڈ لائف بورڈ کی سربراہ رائنا سعید خان وہ موجود ہیں. ہم نے ان کو زحمت دی ہے, آج اس حوالے سے بات کریں گے. رائنا, آپ طویل عرصے سے یہ جنگ لڑ رہی ہیں اور آج کی تھوڑا سا آگے آ جائیں گے. جی, آج کی جو کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی, اس کارروائی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی آئی تھنک اچھے پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور یہ بہت جنگ ہم نے کتنے سالوں سے لڑی ہوئی ہے. ایون بیفور, میں تو 2020 میں چیئر پرسن بنی تھی اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی, مگر مجھے اتنے خط ملے ہیں جو میرے پریڈیسیسر ڈاکٹر انیس نے بھی خط لکھ کر منال کو, منسٹری کو, کہ یہ سارا سویج کا پانی سارا جا رہا ہے سید پور ولیج میں. آپ سید پور ولیج میں جا کر بیک سائڈ پر دیکھیں, نالا سارا, اور پولوشن. اور آپ کو دیکھا ہے کہ ہر رمضان میں ٹریفک جیمز جو ہو جاتے ہیں اور وائلڈ لائف کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور اتنے بڑے بڑے اسپاٹ لائٹس لگائے ہوئے ہیں منال نے, باقی لا مونٹانا, گلوریا جی اور لوگوں نے بھی. یہ نہیں کہ ہم ایک ہمارے کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے, ہمارا بھی فیوچر جنریشنز کے لیے جو سی جے نے آج باتیں کی ہیں وہ ہماری دل کی باتیں ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اپنی اگلے نسلوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جائیں نا. بالکل. اچھا, آپ یہ بتائیں گے کہ فوج کے ادارے کا بھی دعویٰ تھا کہ یہ گراس لینڈ تھی جو انگریزوں نے ان کو دی تھی, تو آج کی اس کا سماعت کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں تک اس پہاڑیوں کی ملکیت کا معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو معاملہ اب حل ہو گیا اور چیف جسٹس نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ جگہ فوج کو نہیں مل سکتی؟ جی دیکھیں, ہماری کوئی ملکیت کا کوئی ایشو نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اون دا لینڈ. IWMB ہم چھوٹا ادارہ ہے, اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ, ہم منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے انڈر کام کرتے ہیں, اور ہماری جو مینڈیٹ ہے, جو ہمیں وائلڈ لائف آرڈیننس 1979 سے کلیئر کٹ ملی ہے کہ وی آر دا لیگل کسٹوڈینز. ہم ہیں مینیجرز, کیئر ٹیکرز. زمین دیکھیں جی, یہ تو ریاست کی زمین ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس لڑائی میں تو ہمارا کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس چیز پر ملکیت, کس چیز پر آپ کی ملکیت. یہ درخت ہیں, جانور ہیں, یہ سارا ہم نے ان کو بچانا ہے, رائٹ. تو ہم نے اس اس کی وقت وہاں لینڈ پہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے جی وہ کس قسم کی, کتنی زیادہ ہے اور کیا نقصان جی ہوا؟ تو یہ ہے کہ ہمارا بورڈ 2015 میں بنا ہے, وہ بھی ہائی کورٹ آرڈر کی وجہ سے. بیکاز جب یہ نوٹیفیکیشن آپ نے جو ذکر کی تھی شروع میں کہ نیشنل پارک کی جب نوٹیفیکیشن 1980 میں آئی تھی, اس میں پروویژنس تھے کہ وائلڈ لائف بورڈ بننا چاہیے. وہ بورڈ کبھی بنا ہی نہیں. مطلب سی ڈی اے 35 سال تک وہ بورڈ نہیں بنا؟ نہیں, سی ڈی اے نے بورڈ ہی نہیں بنایا, اور وہ بس کبھی اٹ نیور میٹ, اٹ نیور ہیڈ اے میٹنگ. اور پھر جا کر زیڈ بی مرزا صاحب ہیں, ابھی بہت بیمار ہیں, اللہ ان کو زندگی دیں, پروفیسر زیڈ بی مرزا صاحب ہیں, کنزرویشنسٹ ہیں, بہت مشہور بایو ڈائیورسٹی کے ایکسپرٹ ہیں. ہی وینٹ ٹو کورٹ ان 2015, اور پھر انہوں نے وہ کیس جیتا. اور وہ اس وقت سی جے جو تھے, چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ, شاید میرے خیال میں اتھر منیلا صاحب ہی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ بورڈ بننا چاہیے, وائلڈ لائف بورڈ, بیکاز اتنی ڈیگریڈیشن ہو رہی تھی. اور یہ جو گراس لینڈ کی بات ہوئی ہے, ایکچولی بہت 1900s میں ایک زمانے میں جب انگریز ہوتے تھے یہاں پر, تو وہاں پر لکڑی کاٹ کر, آپ کو پتہ ریلوے کی کنسٹرکشن ہوئی ہے, تو اس زمانے میں گراس لینڈ تھا. آپ تو دیکھیں ماشاء اللہ اتنے گھنا فارسٹ ہے, آج تو وائلڈ لائف ہے, لیپرڈز رہ رہے ہیں. ہمارا کیمرہ ٹریپ اسٹڈی کی ہے, ہاں, تو ادھر تو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ وہ گراس لینڈ تو ہوتا تھا گھوڑوں کے لیے, خچروں کے لیے, اور اس وقت جنگیں لڑی جاتی تھی گھوڑوں پہ. اب تو میکینائزڈ عام آ گیا, اب تو گھوڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ 100 سال پرانی باتیں ہو رہی ہیں کہ گراس لینڈ تھا. ہاں, ایوب خان جنہوں نے یہ کیپٹل مقرر کیا تھا اسلام آباد کو, اگر آپ جا کر سید پور ولیج میں پرانی تصویریں, تو اس وقت آپ کو اتنی زیادہ فارسٹ نظر نہیں آ رہے مرگلا ہلز میں, مگر اس کے بعد باقاعدہ 70s 80s 90s, اب تو
کتنے 50 سال سے زیادہ اوپر ہو گئے ہیں. اب گھنا فارسٹ ہے, ہیبیٹیٹ بن گیا وائلڈ لائف کا. ہم خلیج فیزنٹس ہیں. تو آپ لوگ اپنے قانونی اختیار کیوں نہیں استعمال کرتے رہے اور کیا کیا مشکلات ہوئی آپ؟ ہمارا تو بورڈ دیکھیں 2015 میں بنا, 2017 میں ہماری ریکروٹمنٹ ہوئی. ہمارے وائلڈ لائف رینجرز جو آپ دیکھتے ہیں یونیفارم میں آج بھی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمارا چھوٹا بورڈ ہے, اٹ از گروئنگ, اٹ از ڈیولپنگ, اور ہمیں امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے ریسورسز کم ہے, منسٹری ہمیں تھوڑے پیسے دیتی ہے, گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں جو کام کرتے ہیں. ایک ہمارا چھوٹا بورڈ ہے جو رن کر رہا ہے. ہم فری آف, وی آر آل والنٹیئرز, ہمیں کوئی پیسے نہیں اب مل آپ رہے. کیا چاہتے ہیں کہ منال ریسٹورنٹ اور تمام ریسٹورنٹوں کو گرا دیا جائے اور جو کروڑوں روپوں کی آمدن ہے وہ سی ڈی اے کو جو مل رہی ہے وہ ان کی بھی تفصیلات مانگ لی ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی, یہ سارے لائسنسز, سارے پرمٹس were given before 2015. ٹھیک ہے, جب ہم ہماری جو we were created in 2015, اب ہم اس رانگ کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں فار فیوچر جنریشنز. ٹھیک ہے, جو نقصان ہو گیا وہ ہو گیا, مگر یہ نقصان ریورس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ 16,000 ہیکٹرز ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل کچھ نہیں ہونا چاہیے, بس جنگل ہی جنگل ہونا چاہیے. یس, آپ کسی نیشنل پارک میں جائیں, اسپیشلی امیریکا, بیکاز وی ٹرائی ٹو ماڈل آور سیلز آن دا امیریکن نیشنل پارک سروس, اور وہی ہم نے نام بھی گارڈز نہیں رکھا, ہم نے وائلڈ لائف رینجرز رکھا. تو ہم ماڈلنگ کرتے ہیں ان کے, وہ یونیفارمز ہم نے ان کے لیے ڈیزائن کیے ہیں. ہمارے جو ابھی ہمارا کوئی 50 اسٹاف ہے, اور جو وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں ٹریل 5, ٹریل 6, اور بہت مشہور ہو گئے ہیں. ٹریل 5 پر 3,000 وزٹرز آتے ہیں ہر ویکینڈ کو, اور بلکہ 4,000 ہوتے ہیں. تو اب ہمارا یہی ہے کہ آر پوائنٹ آف ویو اس کہ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اینڈ دیر شوڈ بی سم پراپر, ہم وی آر دا کسٹوڈینس, ہمارے پاس ڈیزائن لائن. جی, ہم نے ایک اچھا ایکو ریسٹورینٹ کھولنا ہے, کافی شاپ کھولنی ہے, کدھر آپ کی سوریج کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, آپ کی سالڈ ویسٹ کہاں جائے گی؟ آپ نے جنگل میں تو نہیں پھینکنا جو ابھی ہو رہا ہے. ابھی آپ جا کر دیکھیں افطاری کے وقت جہاں کر پکنک اسپاٹس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سارے منال کے ڈبے, لا مونٹانا کے ڈبے, ادھر ہی لوگ کھاتے ہیں, ادھر ہی وہ پھینک دیتے ہیں. ہمارے والنٹیئر 100 سے اوپر ہیں, تھک گئے ہیں وہ بیچارے صاف کر اچھا, اب کے یہ بتا دیں کہ کن کن اداروں نے, لوگوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہیں, اور یہ جو نیشنل پارک کا ایریا مارگلا کا, یہ کے پی کے اندر بھی جاتا ہے یا نہیں؟ کے پی کے, نو, اٹس ان آئی سی ٹی, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. جہاں پھر یہ ختم ہوتا ہے تو پھر کے پی کے کی باؤنڈریز. انفارچونیٹلی ہمارا پارک ڈز ناٹ ایکسٹینڈ ان ٹو کے پی. یہ بھی ایک فیوچر ایک تھنکنگ ہے کہ بیکاز لیپرڈس کو تو ٹیریٹری کا نہیں پتہ نا, وائلڈ لائف کو تو نہیں پتہ, کہ ایک کوریڈور ہونا چاہیے. ابھی وہ بہت زیادہ ایوبیا نیشنل پارک سے ایون وہ جو رج ٹریل آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ پہاڑ سے اوپر, یہ گھوڑا گلی تک جاتی ہے یہ رج ٹریل. تو یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ ٹرانس باؤنڈری نیشنل پارک ہونا چاہیے جتنا ہے. خانپور تو ڈیم اتنی تک, کنسٹرکشن ہو گئی ہے. آئی نو, بالکل, بٹ یو ہیو ٹو, وہی ہے نا کہ وین ڈو یو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ, وین ڈو یو سے انف از اچھا, انف. یہاں اسلام آباد میں کتنے اداروں نے, کون کون نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے, قبضے کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, اب انکروچمنٹس آر, ایک انسٹیٹیوشنل ہیں, کمرشل ہیں, اور ایک ریزیڈینشل ہیں. ماشاء اللہ 32 ولیجز ان سائڈ دا پارک, جو سی ڈی اے نے کسی کو پیمنٹس دی ہوئی ہیں, جو پھر نہیں موو آؤٹ کیے, جو زمین خریدی ہوئی ہے, یہ سارا سیٹل ہونا ہے. اب جو سی ڈی اے کہتا ہے کہ ہم نے 10 ملین درخت لگانے ہیں اور اتنے پیسے خرچے, ہم کہتے ہیں آپ ان انکروچمنٹس کو تو ریموو کریں. اچھا, یہ جو نیشنل پارک کی باؤنڈریز ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اسلام آباد میں مارگلا کے دامن میں 3 افواج پاکستان کے ہیڈ کوارٹر بھی بن رہے ہیں اور بنے ہیں, تو وہاں پہ بھی کیا ڈیمارکیشن ہوئی ہے, وہاں پہ کیا انکروچمنٹ کا کیا رپورٹس ہیں؟ یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو ڈیمارکیشن اتھر مینلا صاحب نے 2022 جس کا آپ نے ذکر کیا تھا, بڑا اچھا ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, اس میں انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ یہ ڈیمارکیشن کمپلیٹ کریں اور صحیح طرح بتائیں تاکہ وی شوڈ نو. اس لیے ہم تو 1980 کی نوٹیفیکیشن, جی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ڈیمارکیشن, بیکاز وی آر ناٹ پارٹی ٹو اٹ. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ, سی ڈی اے اینڈ سروے آف پاکستان. تو وہ کتنے عرصہ ہو گیا 2 سال ہو رہے ہیں اور یہ ختم ہی نہیں ہو رہی اور یہ ڈیمارکیشن. مارگلا کے دامن میں جو افواج پاکستان کے 3 ہیڈ کوارٹر بن رہے ہیں, ان کی ڈیمارکیشن ہوئی ہے ابھی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہو رہی ہے, ان کے ساتھ مل کر ہو رہی ہے. سو وی نیڈ ٹو سی, ہم نے فورس کر کے, ہم چھوٹے سے بورڈ ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو کمیٹی میں ڈال دیا, ایک ہمارا ریپرزینٹیو. کیوں نہیں ہو رہا کمیٹی کا اجلاس کب؟ بس وہ جی سی ڈی اے کی چیئرمین, دیکھیں میں 3 سال سے ہوں, میں چیئر پرسن رہی ہوں, میرے ہوتے ہوتے 4 سی ڈی اے چیئرمین آئے ہیں اور گئے ہیں ان دا لاسٹ 3 ایئرس. سو بیکاز وہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایک کام ختم نہیں ہو رہا نا, ممبر اسٹیٹ کیپس چینجنگ. اب دیکھنا ہے کہ آج سروے جنرل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا آرڈر دیا ہے ان کو.
आई थिंक उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जल्दी से जल्दी डिमार्केशन के बारे में बताएं, बिकॉज ये चीफ जस्टिस को पता नहीं था कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है 2022 से, जो ख़त्म ही नहीं हुआ अभी तक. इसको ख़त्म होना चाहिए था. इट्स नॉट, इट डजंट टेक दैट लॉन्ग. यू कैन यूज़ रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट्स एंड यू कैन, आप ये, और फिर वो बुत्तियाँ लगानी है. एक ही दफ़ा आपने बुत्तियाँ लगा कर, ताकि ये चेंज ना हो. बुत्तियाँ भी चेंज होती रहती हैं और पार्क अगर के अंदर. इसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है कि ये कैसे डिमार्केशन हो भी गई तो फिर उसको मौके पे कैसे जोग्राफिकली सेपरेट किया जाएगा. वो फिर वी हैव टू पेट्रोल विद CDA, हमारा साथ साथ मिलकर काम करना है कि इसके बाउंड्री. इट्स अ लॉन्ग वे. इट्स नहीं, मगर देखें काफ़ी हद तक तो डिमार्केशन हो चुकी है. 2 साल में काफ़ी काम हुआ. सेंसिटिव एरियाज में नहीं हो रही. सेंसिटिव एरियाज़ में भी हो रही है, उधर भी हो रही है. ये भी नेवल गोल्फ कोर्स का यही मौक़िफ़ है कि भी हमारी तो अभी डिमार्केशन कंप्लीट नहीं हुई. अभी तो वो जो सेलिंग क्लब में नेवी वालों ने बनाया था वो भी गिराने का हुक्म दिया था हाई कोर्ट ने, वो भी आज तक उस पर अमल नहीं हुआ. एग्जैक्टली वो देखें ना, ये हाई, दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट में आना ज़रूरी था कि एक दफ़ा हम ये सेटल करें कि इतनी अच्छी अच्छी जजमेंट्स आई हैं फिर गायब हो गई हैं, फिर उनके ऊपर अमल नहीं हुआ. अभी वंस एंड फॉर ऑल लेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड. वैसे मुनाल रेस्टोरेंट पे आपने कभी नहीं खाना खाया? नहीं, कभी नहीं. आई कांट से कभी नहीं खाया, बहुत साल पहले किया होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो वन ऑफ द पार्टीज़ जब उन्होंने बंद किया था. अब यकीन करें कोई तैयार ही नहीं था उसको बंद करने के लिए. तो फिर मैं मैजिस्ट्रेट के साथ गई थी एंड दैट गॉट मी इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज आई एम अ वुमन. तो उन्होंने मेरे ऊपर कैंपेन शुरू करी कि इसका कोई ज़ाती इशू. मेरा कोई ज़ाती इशू किसी के साथ नहीं है. मैं बच्चों के लिए बचा रही हूँ. ये हमारा शहर है, हमारा कैपिटल है, हमारे पहाड़ हैं, हमारे जानवर हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ है, और ये हमने अपने बच्चों के लिए बचाना है. बहुत शुक्रिया रैना सईद खान, जो चेयरपर्सन है वाइल्ड लाइफ बोर्ड, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की. नेशनल पार्क एरिया के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एक फ़ैसला आना है. अब देखें वो फ़ैसला क्या होगा. एक बात तो तय है कि कम से कम ये ज़मीन जो है बज़ाहिर फ़ौज के किसी अदारे को अब नहीं मिलेगी, और इस बात का ठोस इम्कान है कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है वो हतमी तौर पे इस तमाम नेशनल पार्क एरिया का इंतज़ामी एक इदारा करार दे दिया जाएगा. मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.